बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो वो देख रही है वो सच है। इसीलिए उसने 2 से 3 बार अपनी आंखों को मसला, मगर वो मंजर नहीं बदला जिस पर वो खुशी से उछलने लगी। ये मंजर था ही नाकाबिले यकीन। उसने कुछ देर खुशी मनाने के बाद बहुत जोश से वो संदूक खोला तो अंदर मौजूद चीज़ों की चमक से उसकी आंखें चुंधियाने लगीं। उसकी आंखें वो सारी कीमती और अनमोल चीज़ें देखकर खीरा हो गई थीं। तभी उसने संदूक में नजर आते एक आईने को बाहर निकालकर अपने हाथ में थामा और फिर उसको अपने सामने करके उसमें अपना चेहरा देखा तो उसका नाम शाजिया था, जिसकी उम्र 20 साल थी। शाजिया एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती थी, जहाँ गुर्बत उन सब की आंखों में नाचती दिखाई देती थी। शाजिया लोग 3 बहनें थीं और तीनों ही 19, 20 और 22 साल की थी। शाजिया की बड़ी बहन 22 बरस की थी, जो पैदाइशी एक टांग से माजूर थी और लंगड़ा कर चलती थी। तीनों बहनें बहुत हद तक खूबसूरत थीं, मगर गुर्बत उन सब की खूबसूरती को दबा कर रख देती थी। तीनों ने बहनों ने मैट्रिक कर रखा था। जहाँ शाजिया की बड़ी बहन घर में माँ के साथ कामों में हाथ बटाती थी, वहीं शाजिया और उससे 1 साल छोटी बहन अपने बाप के साथ फैक्ट्री में काम करने जाया करती थीं, जहाँ वो आलात की पैकिंग का काम करती थी। फैक्ट्री में ख़वातीन और मर्दों के काम करने की अलग अलग जगह थी। तभी उनका बाप उनको भी साथ ले जाया करता था, जिसके बाद उनको महीने के आखिर में इतने पैसे तो मिल ही जाते थे कि उनका बाकी का पूरा महीना आराम से गुजर जाता था। लेकिन फिर इन पैसों से कोई बचत नहीं हो पाती थी। शाजिया का बाप एक किसान था और वो लोग काफ़ी अरसे गांव में रहे थे, जहाँ उसका बाप चौधरी के खेतों में खेती बाड़ी का काम करता था। लेकिन फिर जब हाथ तंग पड़ने लगा और ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होने लगा तो वो लोग शहर में आ गए। गांव वाला घर बेचकर जो पैसे मिले उससे उन्होंने यहाँ एक छोटा सा घर बना लिया था, जो उन 5 लोगों के रहने के लिए मुनासिब था। गांव से आने के बाद वो वापस पलट कर नहीं गए थे, बल्कि हमेशा के लिए यहीं बस गए थे। शाजिया के बाप के पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो अपनी बेटियों को आला तालीम दिलवा पाता। तभी मैट्रिक के बाद तीनों की पढ़ाई छुड़वा दी थी। उसका कोई बेटा भी नहीं था जो उसे कमा कर देता या बुढ़ापे में उसका सहारा बनता। तभी वो खुद ही सख्त मेहनत करता था ताकि उसकी बेटियों की ज़िंदगी इतनी मुश्किल ना गुजरे। उसने सबसे बड़ी बेटी के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे ताकि वक्त पर उसकी शादी करके एक के फर्ज से सुबकदोश हो सकें। लेकिन 2-3 रिश्ते देखने के बाद वो सख्त मायूस हो गया था, क्योंकि वो लोग भी आते वो उसकी बेटी की माजूरी पर सवालिया निशान उठाकर इनकार करके चले जाते कि एक माजूर से हम अपना बेटा नहीं ब्याह सकते। वो खुद गरीब थे तो उनके घर रिश्ते भी ऐसे ही लोगों के आते थे जो उन जैसे माली हैसियत रखते थे, और फिर जब वो लड़की की माजूरी देखते तो मुंह भर भर कर जहेज मांगते, जो दे पाना शाजिया के बाप के बस की बात नहीं थी। रही बात अच्छे और अमीर घरानों के घर से रिश्ता आने की, तो अमीर लोगों को किस चीज़ की कमी होनी थी जो वो उनके घर में रिश्ता लेकर आते और उसकी मासूर बेटी को इज्जत से रुखसत करवा कर ले जाते। यही सब सोच सोच कर शाजिया का बाप कुढ़ता रहता था कि 3 बेटियों को वो कैसे और किस हिम्मत से ब्याहेगा। और अपने बाप की यह हालत देखकर शाजिया भी जलती भुनती और दुखी रहती थी कि उसके बाप की ये परेशानी उन बहनों की वजह से ही तो है। कभी कभी वो सोचती थी कि वो लड़का होती तो शायद उसका बाप इतना परेशान ना होता, लेकिन वो सिर्फ सोच ही सकती थी, खुद को बदल कर बाप की परेशानी कम तो नहीं कर सकती थी। कभी कभी वो इस माशरे में रहने वाले इंसानों की बेहिसी पर हैरत में घिरी रह जाती थी कि ये कैसे लोग थे जिनको दूसरों से हमदर्दी नहीं थी, ना ही किसी की परेशानी और दुखों का एहसास था। उसकी माँ भी आजकल परेशान और बीमार रहने लगी थी और वजह बड़ी बेटी के रिश्तों से बार बार इनकार होना था। शाजिया अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती थी, मगर बेबसी ऐसी थी कि कुछ कर नहीं पाती थी, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी जो किसी अच्छी जगह पर नौकरी करके लाखों कमाती, ना ही वो लड़कों की तरह आवारागर्दी करके लूट मार कर सकती थी। वो रोज़ अपनी बहन और बाप के साथ सुबह 9 बजे फैक्ट्री जाती और फिर शाम को 6 बजे वापस आ जाती। इस बीच दोपहर का खाना वो लोग बाहर से लेकर खा लिया करते थे, जबकि शाम का खाना उसकी बड़ी बहन उनके आने तक तैयार कर लेती थी।
پچھلے کچھ سالوں سے ان کی یہی معمولات زندگی تھی اور اب تو اس روٹین سے بھی تنگ ہونے لگی تھی۔ وہ ڈھیر سارا پیسہ کمانا چاہتی تھی، لیکن پیسہ کمائے کیسے یہ اسے سمجھ نہیں آتا تھا۔ نہ ہی اسے اب تک ایسا کوئی راستہ ملا تھا جس کے ذریعے وہ ڈھیر سارا پیسہ کما لے۔ روز کی طرح وہ آج بھی اپنے باپ اور بہن کے ساتھ فیکٹری آئی تھی اور اپنا کام کرنے لگی تھی۔ کام کے دوران ہی اس کی اپنی بہن، جو کہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر پیکنگ کر رہی تھی، سے جھگڑا ہو گیا اور وہ منہ پھلاتی ہوئی دوسرے حصے میں جا کر کام کرنے لگی، جہاں پہلے سے کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی کام کر رہی تھیں۔ وہ اپنی بہن کے پاس سے اٹھ کر ان کے پاس جا کر بیٹھی اور پھر تیزی سے آلات پیک کرنے لگی۔ آج کل وہ پیکنگ میں تیزی دکھا رہی تھی، کیونکہ جتنا تیز وہ کام کرتی اتنے ہی آلات پیک کرتی، اور جتنے زیادہ آلات پیک کرتی اتنے زیادہ اسے حساب سے پیسے ملتے، اور وہ امیر ہونے کو پیسہ ہی تو کمانا چاہتی تھی۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں کھوئی آلات پیک کر رہی تھی جب ایک خاتون کی آواز اس کے کان میں پڑی، جو دوسری خاتون سے کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی اس بات پر یقین نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے، اور بہت سے لوگ اس کو ڈھونڈنے بھی گئے لیکن وہ کسی کو بھی نہیں ملا، لیکن جو اسے ڈھونڈنے گیا وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ شازیہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس بارے میں باتیں کر رہی ہیں، تبھی آلات پیک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کان بھی ان کی طرف لگا دیے تاکہ پوری بات معلوم ہو سکے۔ دوسری خاتون نے پوچھا کہ پلٹ کر نہیں آئے کا کیا مطلب، جس پر پہلی خاتون نے بتایا کہ سنا ہے کہ اس صندوق کی حفاظت کرنے والے جنات اس شخص کو مار دیتے ہیں جو اس صندوق پر قبضہ کرنے یا اسے چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس کے محافظ ہوتے ہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی کو بھی وہ صندوق لے جانے دیں؟ اگر ایسا ہوتا تو آج وہ صندوق کسی نہ کسی کے پاس ہوتا، یوں گم شدہ نہ ہوتا۔ وہ خاتون کہہ کر چپ ہو گئی، جبکہ شازیہ مزید الجھی تھی کہ یہ کس صندوق کی اور جنات کی باتیں کر رہی ہیں۔ تبھی دوسری خاتون نے کہا کہ پھر تو واقعہ بہت خطرناک والی بات ہے، لوگ نہ جانے کیسے پیسوں کے لالچ میں آ کر اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ جب ان کی باتوں کی سمجھ شازیہ کو نہ آئی، نہ ہی ان کی باتوں سے کچھ واضح ہوا، تو شازیہ نے پوچھ ہی لیا کہ آپ کس صندوق کی بات کر رہی ہیں، اور ایسا کیا ہے اس صندوق میں جو اس کی تلاش میں لوگ اپنی جانیں ہار جاتے ہیں؟ شازیہ کے اچانک پوچھنے پر وہ دونوں خواتین اس کی طرف متوجہ ہوئیں اور اسے غور سے دیکھ کر پوچھنے لگیں کہ کیا تمہیں کیا کرنا ہے جان کر؟ شازیہ نے ان کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر گڑبڑا کر کہا کہ میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، آپ کو نہیں بتانا تو نہ بتائیں۔ اس نے ذرا بے نیازی جتاتے ہوئے اپنا رخ موڑنا چاہا، لیکن تبھی اس خاتون نے کہا کہ اس میں چھپانے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تمہیں بھی بتا ہی دیتی ہوں، کون سا تم نے جا کر وہ خزانہ ڈھونڈ لینا ہے؟ اس خاتون نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا تو شازیہ نے دانت پیس کر مگر بظاہر چہرے پر مسکراہٹ سجائی رکھی۔ اس خاتون نے کہا کہ جنات کا ایک صندوق ہے جو ان کی دنیا سے اس دنیا میں آ گیا ہے۔ ویسے تو وہ صندوق جس کی ملکیت تھا وہ بھی اس دنیا میں آیا تھا، مگر پھر اسے اپنی دنیا میں واپس جانا پڑا۔ وجہ کیا تھی یہ کسی کو بھی معلوم نہیں، لیکن سننے میں آیا کہ اس صندوق کا مالک جن لوٹ کر نہیں آیا، جس کی وجہ سے وہ صندوق آج بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ اس صندوق میں جنات کے بیش بہا قیمتی زیورات ہیں جن کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے، لیکن اس صندوق کی حفاظت ایک جن کرتا ہے جو کسی کو بھی اس صندوق کو چوری نہیں کرنے دیتا، بلکہ اس پر پہرا دیتا ہے تاکہ کوئی بھی اسے چرا نہ لے۔ اور یہی نہیں، اگر کوئی اس جن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اس کو جان سے بھی مار دیتا ہے۔ اور یہ تو کئی سال پہلے کی بات ہے کہ وہ صندوق اس دنیا میں موجود ہے، اور آج تک کئی لوگ اس صندوق میں موجود زیورات کو چرانے کی کوشش بھی کر چکے ہیں، لیکن کوئی بھی آج تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ کئی لوگ تو ناکام واپس لوٹ آئے اور کئی لوگ اپنی جان کے بازی ہار گئے، لیکن اس صندوق تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا۔ ساری کہانی سن کر شازیہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ شازیہ نے پوچھا کہ لوگ اس صندوق کو تلاش کرنے جاتے کہاں ہیں؟ میرا مطلب ہے انہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ جنات کے زیورات کا وہ صندوق ہے کہاں؟ شازیہ کے پوچھنے پر اس خاتون نے بتایا کہ وہ صندوق مارگلا کی پہاڑیوں میں موجود کسی زیر زمین غار میں ہے، لیکن وہ غار ان پہاڑوں میں کس جگہ پر موجود ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ کئی لوگ وہاں جاتے ہیں اور بھٹک کر واپس آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس غار تک پہنچ بھی جاتے ہیں لیکن صندوق کو حاصل نہیں کر پاتے۔ وجہ وہ جن ہے جو اس صندوق کی حفاظت کرتا ہے۔ عام انسان کے بس کی بات نہیں اس صندوق کو حاصل کرنا اور جنات کے زیورات کو چرانا۔ ساری بات سن کر شازیہ فقط سر ہلا کر رہ گئی اور پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔
وہ خواتین بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھیں، جبکہ شازیہ اب کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ اگر وہ صندوق جنات کا ہے تو اس میں موجود زیورات تو بے حد قیمتی ہوں گے، اتنے کہ اگر وہ زیورات اسے مل جاتے وہ امیر ہو جاتے اور اس کی بہن کی اچھی جگہ شادی ہو جاتی، ان کے دن بدل جاتے اور وہ بے حد اچھی زندگی گزارتے۔ انہیں یوں دوسروں کی فیکٹریوں میں کام نہیں کرنا پڑتا، نہ ہی صبح سے شام تک ذلیل ہونا پڑتا، بلکہ ان زیورات کے ملنے کے بعد وہ خود بھی اسی فیکٹری بنا سکتے تھے، جس میں وہ ملازموں کی طرح کام نہ کرتے بلکہ مالکوں کی طرح حکم جارتے۔ دل ہی دل میں سوچتی وہ اپنے خیالوں کو حقیقت بنتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مارگلا کی پہاڑیوں میں جائے گی اور ایک گمشدہ صندوق کو ضرور ڈھونڈ نکالے گی، جس کے بعد ان کے دن بدل جائیں گے اور وہ لوگ امیر ہو جائیں گے، چاہے پھر اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ خطرے میں ڈالنی پڑے۔ یہ سوچ کر ہی وہ گہرا سا مسکرائی۔ اس کے بعد وہ دل جمعی سے اپنا کام کرتی رہی۔ اس بیچ اس کی اپنی بہن سے واپس صلح ہو چکی تھی، لیکن اس نے اپنے ارادے کے بارے میں اپنی چھوٹی بہن کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جیسے ہی وہ اسے بتائے گی وہ منوان جا کر اماں کو بتا دے گی، اور وہ انہیں اس بارے میں بالکل نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جیسے ہی انہیں اس کے ارادوں کا پتہ چلا وہ لوگ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر گھر بٹھا دیں گے اور اسے جانے نہیں دیں گے۔ یہی سوچ کر اس نے اپنی چھوٹی بہن کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ شام کو واپس جانے سے کچھ دیر پہلے وہ مینیجر کے پاس سے ہو آئی تھی۔ آج مہینے کا 20واں دن تھا، تبھی اس نے اس مہینے کے 20 دنوں کی اپنی کمائی مینیجر سے مانگی تھی، یہ کہہ کر کہ اسے اس وقت پیسوں کی اشد ضرورت ہے، جس پر مینیجر نے بغیر مزید کوئی چون چرا کیے پیسے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد ہی فیکٹری بند ہونے کا ٹائم ہو گیا تو وہ اپنے باپ اور بہن کے ساتھ واپس چلی آئی۔ اس نے مینیجر سے 20 دنوں کے پیسے لے لیے ہیں۔ یہ بات نہ اس کی بہن جانتی تھی نہ ہی اس کا باپ۔ وہ پیسے اتنے ضرور تھے کہ وہ مارگلا کی پہاڑیوں تک کا سفر کر سکتی تھی، اور ان دنوں جب تک وہ وہاں رہتی کھانے پینے کا انتظام کر سکتی تھی۔ کچھ پیسے اس نے پہلے سے جوڑ کر رکھے ہوئے تھے۔ گھر پہنچنے کے بعد اس نے سارے پیسے نکال کر گنے اور پھر پرس میں سنبھال کر رکھ لیے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنے چند جوڑے شوز، چند اور ضروری چیزیں اور ایک بیگ میں ٹھونس لی اور اسے بند کر کے ایک تنقیدی نظر بیگ پر ڈال کر مطمئن ہو گئی۔ وہ صبح 4 بجے یہاں سے نکلنے والی تھی، اسی لیے سونے چل دی۔ صبح 3 بجے وہ اٹھی، کچن میں جا کر رات والی دال چاول کھائے اور واپس کمرے میں آ کر کپڑے بدلے، جوتا پہنا اور پھر آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لے کر وہ مطمئن ہو کر بیگ اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھی۔ لیکن دروازے پر پہنچنے سے پہلے اس کے قدم اپنی بہن کی آواز پر رک گئے، جو سختی سے اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ اتنی رات کو بیگ لے کر کہاں جا رہی ہے۔ وہ گہرا سانس بھر کر پلٹی اور پھر پلنگ پر بیگ رکھ کر خود بھی بیٹھی اور اسے کچھ بھی چھپائے بغیر سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ حیران رہ گئی اور بولی کہ اس طرح اکیلے جانا تمہارے لیے خطرے سے خالی نہیں، اور تم تو ہو بھی لڑکی، تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ شازیہ نے کہا کہ لڑکی ہونا بزدلی کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ میں لڑکوں سے کئی گنا بہادر ہوں، اور تم اماں ابا کو کچھ مت بتانا۔ میں وہ سامان لے کر جلد ہی لوٹوں گی، جس سے ہماری قسمت بدل جائے گی۔ شازیہ کی بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس کا دل نہیں مان رہا تھا شازیہ کو اکیلے بھیجنے پر، مگر پھر شازیہ کے ترلے منتوں پر اسے جانے کی اجازت دے دی، کہ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ شازیہ اتنی ضدی ہے کہ اپنی بات منوانے کو کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اس کی اجازت ملتے ہی شازیہ خوشی سے چہکتی اس کے گلے لگی اور پھر بیگ اٹھا کر کاندھے پر لٹکاتی اسے اپنے پیچھے سب سنبھالنے کا کہہ کر تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ باہر آ کر وہ بیرونی گیٹ سے سڑک پر آئی اور پھر بس اسٹاپ تک پیدل چلنے لگی۔ بس اسٹاپ پر پہنچ کر اس نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر اسلام آباد جانے والی بس میں بیٹھ گئی۔ سارا راستہ وہ یہی سوچتی آئی تھی کہ اس جن سے کیسے نمٹے گی، یہ سوچے بغیر کہ ابھی تو اسے وہ صندوق بھی نہیں ملا تھا۔ جن سے نمٹنا تو بات کی بات تھی۔ اسلام آباد پہنچ کر وہ مارگلا کی پہاڑیوں کی طرف چلی آئی۔ اس نے جاگرز پہن رکھے تھے، جس کی اپنی کمر پر ایک چھوٹا سا سفری بیگ باندھ رکھا تھا، جس میں اس نے اپنے کھانے پینے کا سامان اور اپنے 2 سے 3 جوڑے ڈال رکھے تھے۔ اس نے پہاڑوں کے قریب جا کر دور دور تک پھیلی پہاڑیوں کو دیکھا تھا، جو تا حد نگاہ پھیلی ہوئی تھی اور دکھنے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ انہی میں سے کسی پہاڑی میں وہ غار تھا جہاں جنات کا وہ صندوق موجود تھا، جس میں ان کے قیمتی زیورات موجود تھے اور جن کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ گہرا سانس بھر کر اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود
छड़ियों की मदद से ऊपर चढ़ना शुरू किया। उसे यकीन था कि वो अपनी मंशा हासिल करने में कामयाब हो ही जाएगी, क्योंकि वो पुरज़्म और बाहिम्मत थी। इस वक्त रात हो रही थी, जिसकी वजह से इर्द गिर्द बेहद अंधेरा फैला हुआ था। उसने अपनी टॉर्च निकालकर अपने एक हाथ में थामी और दूसरे हाथ से छड़ी को मजबूती से थामा, और फिर वो इधर उधर देखती टॉर्च की रोशनी में वो छड़ी की मदद से ऊपर चढ़ने लगी। वो तकरीबन रात के 12 बजे तक हाइकिंग करती रही थी और फिर थक हार कर एक तरफ बैठ गई। उसने बोतल से पानी निकाल कर पिया और फिर भूख महसूस होने पर उसने बैग से सैंडविच निकाल कर खाया। पेट कुछ भरा तो उसे राहत सी महसूस हुई। वो अपना सामान एक तरफ रखकर एक साफ सुथरे हिस्से पर पत्थर से टेक लगाकर नीम दराज हुई और आंखें मूंद गई। यूं ही लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई उसे पता नहीं चला। रात के 2 बजे का वक्त था जब अचानक उसे अपने जिस्म पर चूंटियां सी रेंगती हुई महसूस हुई। उसके साथ ही किसी चीज़ की सरसराहट भी उसे महसूस हो रही थी। वो अभी मुकम्मल तौर पर नींद से बेदार नहीं हुई थी जब अचानक किसी ने उसके बाल जोर से खींचे। उसके बालों में इतनी जोर से खिंचाव पैदा हुआ कि पूरी पहाड़ी में उसकी दिलसोज चीख गूंज उठी थी। वो तेजी से उठकर बैठी और इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे तो वहां कोई भी नजर नहीं आया जिसने उसके बाल खींचे हों। वो खुश्क पड़ता हलक तर करके अपना सामान उठाने लगी थी कि तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पूरे जिस्म पर चुटकियां काट रहा हो। उसने तेजी से अपने हाथ और कपड़े झाड़े और उसके कपड़ों से छोटी छोटी सुर्ख रंग की चूंटियां नीचे गिरने लगी। खौफ से जर्द पड़ती वो अच्छी तरह बार बार अपने कपड़े झाड़ने लगी, और जब उसे यकीन हो गया कि अब कोई चूंटी उसके कपड़ों में नहीं बची तो उसने अपना सामान उठाया और छड़ी और टॉर्च की मदद से आगे बढ़ने लगी। अभी वो 10 मिनट ही चली थी कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने तेजी से पलटकर पीछे लाइट मारी, मगर वहां तो कुछ भी नहीं था। एक तो अंधेरा और ऊपर से तन्हाई और सन्नाटा। खौफ से उसका बुरा हाल हो रहा था। वो एक बार फिर आगे बढ़ने लगी और अब की बार वो हर कुछ देखकर उसके बाद पीछे पलटकर ज़रूर देखती थी, लेकिन किसी को भी ना पाकर मुतमईन हो जाती थी और फिर से चलने लगती थी। वो चलती चलती काफ़ी दूर निकल आई थी, लेकिन उसे अभी तक कोई भी पहाड़ी नज़र नहीं आई थी। अचानक उसे कुछ फासले पर कोई खड़ा नजर आया जिसका रुख दूसरी जानिब था। रात के अंधेरे में वहां उस पहाड़ी में किसी का मौजूद होना उसके लिए बाइस हैरत था। तभी उसने उसकी तरफ टॉर्च मारी। वो जो कोई भी था मुकम्मल स्याह लिबास में मलबूस था और वो काफ़ी लंबा चौड़ा भी था। वो तन्हा रह रहकर उकता गई थी। तभी ये सोचकर उसकी जानिब बढ़ी कि कंपनी मिल जाएगी। उसने उस शख्स के करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। अभी उसने इतना ही पूछा था जब वो अचानक उसकी तरफ पलटने लगा, और जैसे ही उसका मुकम्मल रुख शाजिया की तरफ हुआ वो एक ज़ोरदार चीख मारकर 2 कदम पीछे हटी और फिर मुसलसल चीखने लगी। वो जो कोई भी था बेहद भयानक और खौफनाक था। लंबी सी चपटी सी नाक, बड़ा सा चेहरा और बड़ी बड़ी सफ़ेद रंग की आंखें थी, जबकि रंगत तवे की तरह स्याह थी और चेहरे की जल्द बेहद खुरदरी। उसके गंदे और उलझे हुए बाल उसके कांधों से भी नीचे तक जा रहे थे। उसके 2 दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे जिन पर खून लगा हुआ था, और हाथों में एक मरा हुआ जानवर पकड़ रखा था जिसके जिस्म से खून बह रहा था। यकीनन वो उसे नोच नोच कर खा रहा था। उसके सर पर 2 बड़े बड़े सींग थे जिनकी नोकें बिल्कुल खंजर की तरह तेज थीं। शाजी ने तेजी से अपने कदम पीछे लिए और दाएं जानिब जाते रास्ते पर भागना शुरू कर दिया। पहाड़ी थी, तभी उससे भागना मुश्किल हो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे उसने देखा हो कि वो एक आदमखोर था जो उसे भी खा जाएगा। उसने तेजी से मुड़कर पीछे देखा तो वो कहीं नहीं था। वो पीछे देखते हुए मुसलसल भाग रही थी जब अचानक किसी चीज़ से टकराकर ज़मीन बूस हो गई। एक पत्थर उसकी कमर में जाकर लगा जिससे दर्द की एक शदीद लहर उसके वजूद में उठी थी। उसे ऐसा लगा था जैसे वो किसी चट्टान से टकरा गई हो। उसने अपना चकराता सर संभालते नजरें उठाकर सामने देखा तो उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके सामने वही अजीब और खौफनाक सा आदमी खड़ा उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था जिसे वो अभी भाग कर आई हो। मगर वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे आया, ये उसकी समझ से बाहर था। वो तेज़ी से पीछे को खिसकी तो वो आदमी उस पर झुका और एक हाथ से उसकी गर्दन से जकड़कर ज़मीन से उठाकर ऊपर लिया। अब वो ज़मीन से 2 फीट ऊपर मुअल्लक थी
اور اس آدمی کی گرفت اس کی گردن پر تیز اور مضبوط ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا دم گھٹنے لگا تھا اور آنکھیں باہر کو بھلائی تھیں۔ اسے پہلے کہ وہ عجیب سا آدمی اس کی جان لیتا، اس نے اپنی ٹانگ سے اس کے پیٹ میں دے ماری۔ وہ بلبلا کر پیچھے کو ہوا تو اس کی گرفت شازیہ کی گردن پر ڈھیلی پڑ گئی اور وہ تیزی سے نیچے گرا۔ اس آدمی کے سنبھلنے سے پہلے شازیہ نے اپنی ٹارچ زمین سے اٹھائی اور ایک جانب بھاگنے لگی۔ جب اس آدمی نے وہیں کھڑے کھڑے آنکھوں سے اشارہ کیا جس پر شازیہ زمین پر گری اور اپنے آپ گھسیٹنے لگی، وہ تیزی سے پشت کے بل خود بخود گھسیٹتی ایک طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ بیگ اتر کر کہیں گر گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی کمر اس پتھریلی اور ناہموار زمین پر رگڑ کھا رہی تھی۔ اس کے جسم پر کئی چوٹیں لگ گئی تھیں اور اسے خون رسنے لگا تھا۔ جو جلن اور درد ہو رہا تھا وہ الگ۔ اچانک وہ جا کر ایک بڑی سی چٹان سے ٹکرائی اور اس آدمی کے دوسرے اشارے پر ایک بار پھر ہوا میں معلق ہو گئی۔ شازیہ کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ آج نہیں بچے گی، اور اسے یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام آدم ذات نہیں تھا، بلکہ یقیناً ایک یہ جن ذات تھا جو اب لازماً اسے مار دیتا اور کسی کو اس کی لاش بھی نہ ملتی۔ ابھی وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک وہ ہوا میں الٹی لٹک گئی اور پھر گول گول گھومنے لگی۔ اس کا سر اتنی زور سے چکرا رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کا دماغ باہر آ جائے گا۔ جتنی تیزی سے وہ گھوم رہی تھی اتنی ہی تیزی سے جا کر وہ پتھریلی زمین پر گری اور پھر اٹھ نہیں پائی۔ اس کا جسم بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ وہ جن زیادہ اسے حرکت نہ دیکھ کر اچانک غائب ہو گیا تھا۔ شاید اسے لگا کہ وہ مر گئی ہے۔ اسے دوبارہ ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی، ہر طرف اجالا پھیل چکا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو اسے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا تھا۔ آنکھیں بھی درد سے پھٹ رہی تھیں۔ اسے اپنے ماتھے اور گال پر ہاتھ لگایا تو وہاں خون جمع ہوا تھا۔ اس کے سر کا پچھلا حصہ ایک پتھر سے ٹکرایا تھا، جہاں سے سر پھٹ گیا تھا اور ماتھے پر بھی چوٹ آئی تھی۔ تبھی خون نکل کر ماتھے اور گال پر جمع ہوا تھا۔ وہ کمزوری سی محسوس کرتی اٹھ کر بیٹھی اور بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر اپنا چہرہ دھونے لگی۔ اسے کچھ سکون محسوس ہوا تو بیگ سے کچھ نکال کر کھانے لگی، کیونکہ اسے بھوک سے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ کھانا کھاتے ہوئے اسے رات کا سارا واقعہ یاد آیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگر وہ جنزادہ سچ میں اسے مار دیتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ گھر میں اس کی بڑی بہن کے علاوہ کسی کو پتہ بھی تو نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی ہے، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس نے گھر میں اس کی گمشدگی کا بہانہ کیا بنایا ہوگا۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ کھانا کھا کر بیگ پشت پر لٹکا کر اٹھی اور لنگڑاتی ہوئی ایک ڈھلوان کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ ڈھلوان نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ جان ہے تو جہان ہے۔ اگر جان ہی نہ ہوتی تو وہ صندوق میں موجود قیمتی زیورات کا کیا کرتی؟ زندگی ان زیورات سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس نے اب یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ گھر واپس چلی جائے گی، پھر چاہے اسے غربت میں ہی جینا پڑے، جی لے گی۔ وہ لنگڑاتی ہوئی آگے آگے سے بڑھتی جا رہی تھی، مگر راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ اب ڈھلوان سے ہوتی ہوئی جنگل میں آ گئی، اور جنگل میں پھیلے بڑے بڑے درختوں کی وجہ سے دن میں رات کا سما لگ رہا تھا، کیونکہ سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اتنی چوٹوں اور زخموں میں اٹھتی ٹیسوں کے بعد تیز چلنا ممکن نہ ہو سکا۔ اچانک اسے ایک طرف ہری بھری بیلوں اور گھاس پھوس کی دیوار نظر آئی، جس کے اوپر بے حد ہریالی چھائی ہوئی تھی۔ وہ حیران ہوتی اس جانب بڑھی تو وہ دیوار واضح ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے بیلوں کی اس دیوار کے پیچھے اندھیرا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ میں موجود ٹارچ روشن کی اور بیلوں اور گھاس پھوس کو ادھر ادھر ہٹا کر دیکھا تو سامنے واقعی اندھیرا تھا۔ بیلوں کے پیچھے کوئی دیوار نہیں تھی بلکہ اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے میں جیسے ہی اس نے ٹارچ کی روشنی ماری تو اسے پتہ چلا کہ وہ ایک غار نما جگہ تھی۔ اس نے بیلوں کو پیچھے سرکا کر اپنے قدم آگے بڑھائے اور غار میں آگے ہی آگے بڑھنے لگی۔ وہ غار مکمل خالی تھا اور پتھروں سے پہاڑی کے نیچے بنی ہوئی تھی۔ غار کی دیواروں پر بھی ہریالی چھائی ہوئی تھی اور ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا جو اس سکوت میں پراسرار سا تاثر قائم کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی جب اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ سنائی تھی۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہیں
پھر سے وہی جن نہ آ جائے جس نے اسے جان سے مارتے مارتے چھوڑ دیا تھا۔ ایک بار تو وہ بچ گئی تھی، مگر اتنی خوش قسمت وہ خود کو نہیں سمجھتی تھی کہ بار بار بچ جاتی۔ اچانک اسے ٹھوکر لگی تو وہ چیخ کر نیچے جا گری۔ اس نے تیزی سے اٹھتی ٹارچ کو سنبھال کر کہیں ٹوٹ کر خراب نہ ہو جائے۔ اس نے دیکھا تو وہ ایک لکڑی سے اٹک کر گری تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے بے حد شور کی آواز سنائی دی۔ ایسے لگا جیسے کئی چیخیں وہاں گونج رہی ہوں، جن کی آوازوں سے پورا غار گونج اٹھا تھا۔ اچانک اس نے اندھیرے میں عجیب سے پرندوں کے غول کی شکل میں اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ کالے سیاہ پرندے تھے، بالکل چمگادڑ کی طرح، مگر ان کے چہرے ان کے جسموں سے بڑے تھے، جیسے الوؤں کے ہوتے ہیں۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس پر حملہ آور ہو رہے ہوں۔ وہ تیزی سے نیچے جھکی اور اوندھی ہو کر لیٹ گئی۔ وہ سارے پرندے اس کی کمر پر سے ہوتے ہوئے غار میں آگے کو اڑتے چلے گئے۔ ان کا شور کم ہوا تو شازیہ نے گردن موڑ کر انہیں دیکھنا چاہا، لیکن تبھی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس پر منو بوجھ لاد دیا ہو۔ درد و تکلیف سے اس کی جان نکل گئی تھی۔ اس نے اپنی گردن موڑ کر دیکھنا چاہا، تبھی اسے اپنی گردن کی ہڈی چٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے گلے سے خرخراہٹ سی نکلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی، اس نے گردن کو نیچے جھکا کر خود کو مرنے سے بچایا۔ اس کے جسم پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا اور جان جیسے نکلتی جا رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے جسم پر حاوی ہو رہا ہو۔ اچانک اسے اس جنزات کا خیال آیا تو اس نے تیزی سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی، باہر تیز بجلی چمکنے لگی اور گڑگڑاہٹ سی آواز ابھرنے لگی۔ یہی نہیں، غار میں ایسے دھماکوں کی آوازیں گونجنے لگیں جیسے پتھر گر رہے ہوں۔ اس کے جسم سے بوجھ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا تو اس نے مزید تیزی سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی اس کے جسم سے بوجھ ختم ہوا تو اس نے تیزی سے اٹھ کر پیچھے دیکھا، مگر پیچھے دیکھتے ہی غار میں گونجتی کڑکڑاہٹ میں اس کی چیخوں کی آواز بھی شامل ہو گئی، کیونکہ اس کے سامنے ہی ایک عجیب سی مخلوق بیٹھی ہوئی تھی، جو دیکھنے میں نہ جنزات تھی نہ ہی جانور۔ اس مخلوق کا چہرہ بالکل اسی جنزات جیسا تھا جسے اس نے کل رات دیکھا تھا اور جس نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن پیٹ سے نچلا دھڑ بالکل ڈائناسور کی طرح تھا، جس کی ایک لمبی سی چھپکلی کی طرح کی پونچھ تھی جو دائیں بائیں لہرا رہی تھی۔ وہ جنزادہ زمین پر گر کر تڑپ رہا تھا، مگر اس نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ شازیہ حیرت اور خوف کے مارے آیت الکرسی پڑھنا بند کر چکی تھی۔ تبھی وہ جنزادہ قراتا ہوا اس کی طرف لپکا۔ اس سے پہلے کہ اس پر حملہ کرتا، شازیہ نے تیزی سے اپنے پاؤں کی جراب میں چھپایا ہوا چاقو باہر نکالا اور تیزی سے اس جنزادے کی آنکھ میں گھونپ دیا۔ وہ جنزادہ اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھتا ہوا چیختا ہوا نیچے گر کر تڑپنے لگا، لیکن اس کی آنکھ پھوٹ گئی تھی جس سے نیلے رنگ کا خون رس رہا تھا۔ شازیہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی جب اس جنزاد نے اس کی ٹانگ کو دبوچ لیا۔ اس کے ہاتھوں کے لمس میں نہ جانے کیا تھا کہ شازیہ کی ٹانگ جھلسنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی ٹانگ میں آگ لگ گئی ہو۔ اس کی ٹانگ کا ماंس جلنے سے ایک گندی سی بدبو غار میں پھیلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ اس کی ساری ٹانگ جھلس جاتی، اس نے تیزی سے ہاتھ میں پکڑا خون آلود خنجر اس کے سینے میں دل کے مقام پر دے مارا۔ ایک بار پھر اس جنزاد کے دل کے مقام سے نیلا خون رسنے لگا، لیکن اب کی بار نہ جانے کیا ہوا، اس جنزادے کا سارا جسم پھٹنا شروع ہو گیا۔ اس کے سارے جسم پر دراڑیں پڑنے لگیں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان دراڑوں سے خون نہیں بلکہ آگ چھلک رہی تھی، جسے دیکھ کر شازیہ کے آسان خطا ہو گئے تھے۔ اس نے تیزی سے اپنا چاقو اس جنزاد کے دل سے باہر نکالا اور تیزی سے بھاگتے ہوئے غار میں آگے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی وہ جا کر رکی ہی تھی جب اس کے پیچھے تیز دھماکہ ہوا اور اسے پوری غار ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس جنزادے کا جسم ایک دھماکے سے پھٹ گیا تھا اور اب اس کے جسم کی باقیات مسلسل جل رہی تھیں۔ اس کی ناک سے جلنے کی بو ٹکرائی تو اس نے تیزی سے اپنا دوپٹہ ناک پر رکھ لیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ اگر جو یہ جنزادہ اسے مار دیتا تو کیا ہوتا۔ یہی سوچ کر اسے جان لے رہی تھی، لیکن شکر تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر اس جلتے جنزادے کو دیکھ کر آگے بڑھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہی وہ غار ہے جہاں وہ جنات کے زیورات کا بھرا ہوا صندوق موجود ہے۔ وہ اب تک پہاڑی میں غار ڈھونڈتی رہی تھی، مگر غار تو جنگل میں موجود تھی۔
یقیناً یہی وجہ تھی کہ سب لوگ اس صندوق کو ڈھونڈنے میں ناکام رہتے ہوں گے اور وہاں موجود جنزادے کا شکار بن جاتے ہوں گے۔ شازی کی قسمت اچھی تھی کہ وہ دونوں جنزادوں کے ہاتھوں مرنے سے بچ گئی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی اور پھر کچھ قدم چلنے کے بعد وہ غار کے آخری حصے میں پہنچ گئی۔ وہاں سامنے ایک سنگی 2 فٹ اونچا بینچ بنا ہوا تھا جس کے اوپر ایک قدیم طرز کا صندوق پڑا ہوا تھا۔ وہاں والا سارا حصہ روشن تھا اور یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی اسے سمجھ نہیں آیا تھا، کیونکہ وہاں روشنی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا۔ اس صندوق پہ کسی قسم کا تالا بھی نہیں لگا ہوا تھا، بس ایک کنڈی لگی ہوئی تھی جو آرام سے کھل جاتی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں اس کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے اس صندوق کو کھولا تو اس کی آنکھیں صندوق میں موجود زیورات دیکھ کر جگمگا اٹھیں۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو وہ دیکھ رہی ہے وہ سچ ہے۔ اسی لیے اس نے 2 سے 3 بار اپنی آنکھوں کو مسلا، مگر وہ منظر نہیں بدلا، جس پر وہ خوشی سے اچھلنے لگی کہ یہ منظر تھا ہی ناقابل یقین۔ اس نے کچھ دیر خوشی منانے کے بعد بہت جوش سے اس صندوق میں دیکھا تو اندر موجود چیزوں کی چمک سے اس کی آنکھیں چندیانے لگیں۔ اندر سونے اور ہیرے جواہرات سے بنی چوڑیاں، گلوبند، نیکلس، جھمکے، کمر بند، تاج، انگوٹھیاں اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ اس کی آنکھیں وہ ساری قیمتی اور انمول چیزیں دیکھ کر خیرہ ہو گئی تھیں۔ تبھی اس نے اس صندوق میں نظر آتے ایک آئینے کو باہر نکال کر اپنے ہاتھ میں تھاما جس پر ہیرے جواہرات چڑھے ہوئے تھے۔ اس نے اس آئینے کو اپنے سامنے کر کے اس میں اپنا چہرہ دیکھا تو خوف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے تیزی سے اس آئینے کو پھینکا تو وہ آئینہ صندوق میں گر گیا، مگر ٹوٹا نہیں۔ وہ تیزی سے اپنا چہرہ اور سر سہلاتی اپنا جائزہ لینے لگی۔ اس نے آئینے میں اپنا بے حد عجیب اور ڈراؤنا سا عکس دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے چہرے کی رنگت بے حد سیاہ اور جلد بے حد کھردری ہو چکی ہے۔ اس کے سر پر 2 سینگ نکل آئے ہیں۔ ہونٹ بڑے بڑے اور بھدے کالے سے تھے، جن میں سے لمبے لمبے دانت باہر جھانک رہے تھے۔ اس کے بال گھنگریالے اور الجھے ہوئے تھے، جبکہ گلے میں سفید رنگ کی کئی مالائیں تھیں، اور سب سے حیرت اور خوفناک اس کی آنکھیں تھیں جو اسے بالکل سفید رنگ کی نظر آئی تھیں۔ اس نے اچھے سے اپنا جائزہ لیا، لیکن وہ ویسی ہی تھی جیسی وہ پہلے تھی، اور یہ بات محسوس کر کے اس نے گہرا سانس بھرا۔ ویسا تو کچھ بھی نہیں ہوا جیسا اس نے آئینے میں دیکھا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آئینے میں دیکھا تو ایک بار پھر اسے اپنا چہرہ ڈراؤنا نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خوف سے چیختی، اس کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا، اس کی آنکھیں بے خودی سے بند ہونے لگیں، اور پھر اگلے ہی پل اس کی آنکھیں کھلیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ مسکرائی۔ اس کے سامنے ایک جنزادہ کھڑا تھا جو بے حد خوفناک تھا۔ لمبے بال، سیاہ چوغا، سفید آنکھیں اور گہری سیاہ رنگت اور کھردری جلد۔ اگر وہ اس کے سحر میں نہ جکڑی ہوتی تو یقیناً خوف سے بے ہوش ہو جاتی۔ اس کو دیکھتے ہی وہ اس کے گلے سے جا لگی، اور اس کے گلے لگتے ہی شازیہ کو ایک تپش کا احساس ہوا، مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ وہ اسے اپنا محبوب کہہ رہی تھی، جس پر وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ ایک جنزادہ تھا جس کی جنزادی اس آئینے میں قید تھی، جس آئینے میں شازیہ نے اپنا عکس دیکھا تھا۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ شازیہ کے نین نقوش بالکل اس جنزادی جیسے تھے جس سامنے کھڑے جنزاد کی محبوبہ کے تھے۔ فرق صرف آنکھوں اور چہرے کی رنگت اور جلد میں تھا۔ شازیہ بے خوف سی کھڑی اس جنزادے سے پیار اور محبت کی باتیں کرتی رہی، جس پر وہ مسکراتا رہا اور اس سے باتیں کرتا رہا۔ اسے شازیہ کا عام چہرہ نہیں بلکہ شازیہ کے چہرے میں اپنی محبوبہ جنزادی کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ شازیہ اس کے سحر میں جکڑی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، اور وہ جنزادی بھی اسے اس کے چہرے کی وجہ سے محبت محسوس کر رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس کے بس میں نہیں تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی۔ تبھی اس نے اس جنزادے سے کہا تھا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی بات سن کر اس جنزادے نے کھڑے کھڑے چٹکی بجائی تو وہ دونوں صندوق سمیت غار سے غائب ہو گئے۔ اب وہاں ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی موجود نہ ہو، یہاں وہاں کوئی آیا ہی نہ ہو۔ اگلے ہی پل شازیہ کی آنکھیں کھلیں تو اس نے خود کو اپنے گھر میں اپنے کمرے میں پایا۔ صندوق بھی اس کے پاس تھا، وہ جنزادہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ شازیہ نے اس سے کہا کہ تم اب جاؤ، جس پر وہ فوراً غائب ہو گیا۔ شازیہ نے صندوق کھولا تو اس میں سے وہ آئینہ نکال کر اپنے آپ کو دیکھا، جس میں اسے پھر سے اپنا جنزادی والا عکس نظر آیا، مگر اس بار وہ ڈری نہیں بلکہ یہی مان لیا کہ وہ خود ہے۔ اس نے آئینہ الماری میں رکھا اور پھر صندوق سے ہیرے جواہرات نکالنے لگی۔ تبھی اس کی بہن آ گئی اور پھر اسے صحیح سلامت دیکھ کر اور سونے ہیرے جواہرات سے بنے زیورات دیکھ کر باقی سب کو بھی بھلا لیا۔
سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ شازیہ نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ اگلے کچھ دنوں میں شازیہ نے ان میں سے کچھ زیورات بیچ ڈالے، جس سے ملنے والی رقم سے اس نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے نیا بڑا اور خوبصورت سا گھر لے لیا۔ انہوں نے اپنا علاقہ بدل لیا تھا کہ لوگ لازمی پوچھتے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا۔ یہی نہیں، اس نے اپنے باپ کا کام بھی چھڑوا دیا تھا اور سب گھر والوں کے لیے نئے نئے کپڑے، غرض ضرورت کی ہر چیز نئی خریدی تھی۔ ان کے رہنے کا انداز بدل گیا تھا۔ اس نے کچھ ہیرے بیچ کر اپنے باپ کے نام پر 2 فیکٹریاں بنا لی تھیں، جن میں سے ایک کو اس کا باپ اور دوسرے کو وہ خود سنبھالتی تھی۔ چھوٹی بہن کی بھی پڑھائی شروع کروا دی تھی اور بڑی بہن کی معذوری کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ لیکن اس سب میں وہ اس جنزات کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت اس کے آس پاس رہتا تھا، لیکن اس کے سوائے کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ جب وہ جنزات اس کے پاس نہیں ہوتا تو وہ پاگل ہونے لگتی تھی، لیکن ابھی تک سب اس کے اس پاگل پن اور جنزات سے محبت سے ناواقف تھے۔ 3 مہینے کے اندر اس کی بڑی بہن کا علاج ہو چکا تھا، جس کے بعد اس کے ماں باپ نے اس کی بڑی بہن کے ساتھ ساتھ شازیہ کا رشتہ ڈھونڈنا بھی شروع کر دیا تھا، جس پر شازیہ نے واویلا مچایا تھا کہ اس کے ماں باپ اور دونوں بہنیں دیکھتی رہ گئی تھیں، مگر اس کے باپ نے اس کی نہ مانتے لڑکے والوں کو بلوا لیا تھا۔ لیکن پھر لڑکے والوں کے سامنے شازیہ کا عاشق جنزاد شازیہ پر حاوی ہو گیا تھا، اور پھر نہ صرف اس کو ہراساں کیا تھا بلکہ ان کو جانی نقصان بھی پہنچایا تھا۔ اور جب شازیہ کے باپ نے شازیہ کو سنبھالنا چاہا تب اس نے اپنے باپ کو بھی نقصان پہنچایا، جس پر وہ سب لوگ دنگ رہ گئے۔ اس کا حلیہ اور اس کی آنکھوں کے سفید رنگ نے ان کو بتا دیا تھا کہ اس پر ضرور سایہ ہو گیا ہے۔ تبھی شازیہ کی ماں نے اگلے ہی دن اپنے ایک جاننے والے کے ذریعے ایک عامل کا پتہ حاصل کر لیا۔ اس دن شازیہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب وہ عامل کمرے میں آیا۔ اس کی ماں عامل کی ہدایت پر باہر رہ گئی تھی۔ عامل کو دیکھ کر شازیہ چونک اٹھی تھی، جبکہ وہ جنزادہ بھی غصے میں آتا شازیہ کے جسم پر قابض ہو گیا۔ شازیہ کی ماں نے عامل کو ساری بات بتا دی تھی، جس پر اس نے فقط سر ہلا دیا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس صندوق کی وجہ سے ہی یہ جنزادہ شازیہ کے پیچھے پڑا ہے۔ وہ صندوق شازیہ کے کمرے میں ہی موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ عامل کچھ کرتا، شازیہ نے اس عامل پر حملہ کر دیا، لیکن جیسے ہی اس نے عامل کی گردن دبوچی ویسے ہی عامل نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر 2 منٹ کے لیے کچھ پڑھا۔ شازیہ کا جسم پھڑ پھڑا کر نیچے گرا اور وہ بے ہوش ہو گئی، جس پر اس کے اندر موجود جنزات اس کے جسم سے باہر نکل آیا۔ اس نے عامل پر ایک بار پھر حملہ کرنا چاہا، مگر تبھی عامل نے جھکائی دے کر بچتے ہوئے تیزی سے کچھ پڑھتے ہوئے اس کے گرد 2 چکر مکمل کر لیے، اور جیسے ہی چکر مکمل ہوا بجلی کی طرح چمکتی زنجیر اس جنزادے کی گردن پر بندھ گئی اور وہ اس میں جکڑ کر بے بس ہو گیا۔ وہ تیزی سے دھاڑنے لگا اور عامل کو دھمکانے لگا کہ اسے چھوڑ دے۔ عامل نے ایک استہزائیہ نظر اس پر ڈال کر صندوق کے قریب جا کر اس صندوق پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کی اور زیر لب کچھ پڑھا، جس پر اسے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ وہ تیزی سے الماری کے نزدیک آیا اور اس میں سے آئینہ نکال کر اس کے ہاتھ میں وہ آئینہ دیکھ کر وہ جنزاد مزید چیخنے چلانے لگا، لیکن عامل نے اس پر کان دھرے بغیر اس آئینے کو لیے شازیہ کے بے ہوش وجود کے پاس آیا اور آئینے کا رخ شازیہ کے چہرے کی طرف کر کے زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ کمرے میں اس جنزادے کے غرانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کچھ دیر یوں ہی پڑھنے کے بعد عامل نے اس آئینے کا رخ اس جنزادے کی طرف کر دیا اور ٹھیک 1 منٹ کے بعد اس آئینے سے دھواں نکلتا اس جنزادے کی طرف لپکنے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس دھوئیں سے ایک مکمل جنزادی بن گئی، جو وہی تھی جو سامنے کھڑے جنزاد کی محبوبہ تھی اور آئینے میں قید تھی۔ عامل نے اس جنزاد کو بھی آزاد کیا تو وہ خوشی کے مارے ایک دوسرے سے لپٹنے لگے۔ عامل نے اس سے کہا کہ یہ تمہاری محبوبہ ہے جو کہ قید تھی، مگر اب یہ آزاد ہے، تو تم لوگ اس بچی کا پیچھا چھوڑ دو اور یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ، نہ ہی اسے اور نہ ہی اس کے نزدیک رہنے والوں کو نقصان پہنچاؤ۔ اس جنزادے نے عامل کی بات سن کر شازیہ کی طرف دیکھا، جس سے اسے سچ میں محبت ہو گئی تھی۔ پھر ایک نظر اپنی محبوبہ کو دیکھا اور پھر سر ہلا کر چٹکی بجاتا جنزادی سمیت غائب ہو گیا۔ ان کے غائب ہوتے ہی وہ آئینہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ عامل نے شازیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر دم کیا تو وہ ہوش میں آ گئی اور کچھ دیر کے لیے چپ سی رہ گئی۔ اسے سب یاد تھا کہ اس دوران کیا کیا ہوا تھا۔ عامل نے اسے سب کچھ بتا دیا
کیا وہ جنزادہ اسے کبھی تنگ نہیں کرے گا؟ وہ انہیں یہ نہیں بتا پائی کہ اسے بھی اس سے سچ میں محبت ہو گئی تھی، جو کہ لا حاصل ہی تھی۔ شازیہ کے گھر والوں نے شازیہ کے ٹھیک ہونے پر عامل کا شکریہ ادا کیا اور اسے نذرانہ بھی دیا، جسے لے کر وہ اپنے آستانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شازیہ کچھ عرصے تک مکمل ٹھیک ہو چکی تھی۔ جلدی شازیہ اور اس کی بہن کی شادی ہو گئی تھی۔ صندوق میں موجود آدھے زیورات بیچ کر انہوں نے پیسے بینک میں محفوظ کروا دیے تھے، جبکہ آدھے انہوں نے اپنے لیے رکھ لیے تھے، اور پھر ترقی کرتی فیکٹریوں کو مزید ترقی کی طرف گامزن کرتے وہ خوشحال زندگی جینے لگے تھے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔